बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत-ए-हाल, बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत ही अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़, और वो है हुकूमत साजी का मामला। फेडरल गवर्नमेंट किसके पास जाएगी, वज़ीर आज़म किसका होगा। और अब जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही अहम नौइयत की हैं, और इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है वो ऐसे लग रहा है कि पूरी दुनिया उसको तस्लीम कर रही है, और हुकूमत पाकिस्तान और ख़ास तौर पे हमारी मिलिट्री लीडरशिप उस पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और ख़ास तौर पे अब ओपनली ये कहा जा रहा है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से कि जनाब मामलात को ठीक करें, और जो मैंडेट चोरी हुआ है वो मैंडेट करें वापस, क्योंकि ये हीनियस क्राइम है आईन पाकिस्तान के तहत भी, और अदरवाइज भी दुनिया इसको तस्लीम नहीं कर सकती। इसको संगीन जुर्म करार दे रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी करके एक जाली हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है, और वो जाली हुकूमत बना रही है हमारी मिलिट्री लीडरशिप का बराह रास्त नाम लेके बात की जा रही है, और वो ये दुनिया जो है वो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। और जब से पाकिस्तान के इंतखाबात हुए हैं 8 फरवरी से लेके आज तक ऑनवर्ड, एक हफ्ता 7 दिन हो गए हैं, बल्कि 8 दिन गुजर चुके हैं, और 8 दिन गुजरने के बाद भी पाकिस्तान के जो इलेक्शन हैं वो आलमी ज़राए अबलाग पे छाए हुए हैं। अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग हो, 2 सवाल इलेक्शन का है, और अगर कौमी सलामती के मुशीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो ये सवाल है, और अगर पेंटागन के मामला हो तो ये सवाल है, यूरोपीय यूनियन भी यही सवाल है, बरतानिया में भी यही सवाल है। आलमी ज़राए अबलाग पाकिस्तान के इंतखाबात और उसमें इमरान खान साहब की जो एक क्लीन स्वीप जो विक्ट्री है उस पे डिस्कस किया जा रहा है, उस पे आर्टिकल्स आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं और डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जिस तरीके से जेल में बैठकर बगैर सिंबल के जिस तरीके से इलेक्शन जीता है, ये एक रोल मॉडल बन चुका है। और न सिर्फ हमारे जो ब्रदर मुल्क हैं, बल्कि मगरबी मुल्क और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जिसको हम दुश्मन मुल्क कहते हैं, वो भी कहते हैं कि ये एक स्टडी इलेक्शन है, एक ऐसा है जो कि एक सिंबल बन चुका है, और इसको डिस्कस करना चाहिए, इसको स्टडी करना चाहिए, ये बहुत ही ऐसा है। तो बहरहाल सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के जो चोरीशुदा मैंडेट है उसके वापसी के इम्कानात बहुत बढ़ते जा रहे हैं, कि ये मैंडेट किसी भी सूरत में इमरान खान साहब से चोरी नहीं किया जा सकेगा, ये वापस होगा, और ये इलेक्शन कमीशन से वापस होता है या आला अदलिया वापस करती है। ये एक प्रोसीजर है, क्योंकि एक झक मार बैठे हैं और एक चवल मार बैठे हैं, और अब उस चवल को वापस करना है तो वो वापस करना पड़ेगा थ्रू प्रोसीजर। तो लिहाजा अब इमरान खान साहब तो जेल में हैं, दूसरी जानिब जाती उम्रा के जो ज़मीन है वो सरक रही है, वो लरज़ रहे हैं, क्योंकि जाती उम्रा की जो उनका प्रोग्राम था कि शहबाज शरीफ साहब को लाएंगे प्राइम मिनिस्टर, और मरीम साहबा होंगी चीफ मिनिस्टर, और मौजें करेंगे और पीछे पुश्त पनाही हासिल होगी। अब उसमें रुकावटें आ रही हैं, और जैसे ही रुकावटें आ रही हैं तो क्योंकि ताज़ा तरीन जो स्टेटमेंट आया है वो आया है अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर के तर्जुमान का, और उन्होंने सख्त तरीन तशवीश का इजहार फरमा दिया है, और उन्होंने कहा है कि हम हर सूरत में ये जो इलेक्शन चोरी हुआ है इसकी हम फ्री एंड फेयर तहकीकात चाहते हैं, और उसका मतलब है कि आप जिसका हक है उसको वापस करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब आज भी उन्होंने काफ़ी मिसाइल दागे, और आप पहले वो सिर्फ जनरल फैज़ और जनरल बाजवा तक थे, लेकिन अब वो पहुंच गए हैं जनरल नदीम तक, और इसलिए आज भी उन्होंने 2 इंटरव्यूज़ दिए, और 2 इंटरव्यूज़ में उन्होंने अपनी पेशकदमी जारी रखी और अपना प्रेशर बरकरार रखा। उसके नतीजे में उनको 2 कौमी असम्बली की और सीटें मिल गई हैं, और इस तरीके से उनका भी एक रीज़नेबल जो साइज़ है कौमी असम्बली में वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो आपके साथ मैं खबर शेयर करने लगा हूँ वो है कुछ और नौइयत की, और वो है जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में आलमी ज़राए अबलाग को फॉर्म 45 दिखा दिए और बता दिया कि 79 कम अज़ कम सीटें हैं जिन पे डाका डाला गया है, और 79 सीटें जो हैं ये वापसी के इम्कानात मौजूद हैं अगर इंसाफ दिया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक 79 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल सकती हैं, और इनमें से 16 सीटें हैं जनाब MQM की जो कि वापस आएंगी,
اور ان کی سیٹیں رہ جائیں گی 1 یا 2 اور 16 نکال کے باقی جتنی بھی سیٹیں ہیں 60 سیٹیں تقریباً وہ آئیں گی پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور اگر پاکستان مسلم لیگ نواز سے 60-62 سیٹیں واپس آتی ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس رہ جائیں گی صرف 20 سیٹیں۔ یہ ہے کل اوقات جو کہ جینون رزلٹ ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہو گئیں، پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور دنیا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، مینڈیٹ زور کہا جا رہا ہے۔ کچھ ڈرامائی تبدیلی آئی ہے۔ سب سے پہلے تو عمران اڈیالہ جیل کی طرف بعد میں چلتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ مرکز و محور جو ہے وہ سیاست کا وہ اڈیالہ جیل ہی ہے، عمران خان صاحب ہی ہیں، اور وہاں پہ بھی حکومت سازی کی باتیں ہو رہی ہیں اور سنجیدہ باتیں ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کابینہ کیسی ہوگی، عمران خان صاحب نے جیل سے رہا ہو کے کس حلقے سے الیکشن لڑنا ہے، یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میاں جاوید لطیف صاحب ہیں مسلم لیگ نواز کے، مریم صاحبہ کے دست راست، بالکل وہ کہتے ہیں کہ جی ہوا بھی نہیں گزرتی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے ٹویٹ کیا جی 9:35 پہ 16 تاریخ کو، یعنی کہ کل، ابھی کیونکہ 12 کے بعد ٹائم گزر چکا ہے، کل 9:35 پہ انہوں نے ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ خدا کرے مسلم لیگ نون یہ فیصلہ کر لے کہ جس کو مرکز میں اکثریت دلائی گئی ہے اسی جماعت کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے، اس سے ملک میں انتشار پیدا کرنے کی منصوبہ بندی ناکام ہو سکتی ہے۔ جس دن یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اس کے اگلے دن میں بتاؤں گا کہ دھاندلی کس کے لیے کی گئی اور 8 فروری کا ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ لو جی، یہ ہے مریم صاحبہ کا معاملہ۔ اب یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب ان کی خدمت میں یہ ٹویٹ ہے، اور یہ ٹویٹ ہے اصل میں جاوید لطیف صاحب نہیں بول رہے، یہ مریم صاحبہ بول رہی ہیں، اور یہ مریم صاحبہ کا ٹویٹ سمجھا جائے، اور مریم صاحبہ کی یہ رائے سمجھی جائے، مریم صاحبہ کی یہ دھمکی سمجھی جائے۔ اور ظاہر ہے 8 فروری کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، یہ ایک دفعہ ان کی حکومت بن جائے اور یہ دھاندلی کس کے لیے کروائی گئی۔ اب یہ دوبارہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ساتھ جو کچھ کیا وہی اس سے بھی بدتر سلوک یہ کرنا چاہ رہے ہیں جنرل عاصم منیر اور جنرل ندیم انجم کے ساتھ۔ تو یہ مریم صاحبہ کا ٹویٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے دیکھنا چاہیے، لہٰذا اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اور آنے والے دنوں میں اچھا اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے معاملہ یہ ہے، اس سے پہلے جی ایک اور ہے، 8:21 پہ ایک جیو نیوز نے ایک ٹویٹ کی، اور جیو نیوز کا ٹویٹ یہ تھی کہ ہمیں وفاقی حکومت نہیں لینی چاہیے، نواز کی قیادت میں لیگی اجلاس کے شرکاء کی رائے۔ اب یہ خبر آ گئی، اور اس کے بعد پھر جاوید لطیف صاحب نے بیان کر دی۔ اب یہ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ پہلے اجلاس کی ایک فوٹو لگائی گئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ہوا ہے۔ اب میں اس کا ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں بیک گراؤنڈ صرف ایک ہی ہے جی، اور وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ ہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں، ان کو ڈر یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے یہ ہونا ہے واپس، اور یہ واپس ہوگا 2 مہینے میں، 1 مہینے میں واپس ہو سکتا ہے، اور اس وقت اگر یہ جاتے ہیں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں اور اس کے بعد مینڈیٹ ہو جاتا ہے واپس اور چوری شدہ سیٹیں واپس ہو جائیں گی، تو اس کے بعد جو سبکی ہوگی وہ دنیا دیکھے گی اور دنیا بھر میں یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لہٰذا ایک تو دھڑکا ان کو یہ لگا ہوا ہے، کیونکہ پریشر بہت ہے اور ایکسٹرنل پریشر ہے، کیونکہ ثبوت آ چکے، سب کچھ آ چکا، اس لیے امریکہ جو ہے، امریکنز اور برٹش اور یورپی یونین اب وہ بھی مان چکے ہیں کہ واقعتاً عمران خان جیتے ہیں، اور وہ جو سائفر میں کہانی سنائی گئی تھی جناب باجوہ صاحب نے سنائی تھی وہ کہانی بھی جھوٹی نکلی، کیونکہ وہ رشیا کا وزٹ عمران خان صاحب کا وہ اسٹیٹ وزٹ تھا، اور اس کے بارے میں تصدیق بلاول بھٹو صاحب کر چکے ہیں۔ لہٰذا امریکہ کا کہنا ہے کہ جی ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمران خان صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، ہم تو جنون جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہاں پہ یہ مسئلہ ہو چکا ہے، اسی لیے امریکہ جو ہے وہ اپنے بار بار یہ الزام دھونا چاہ رہا ہے کہ بھئی ہماری وجہ سے اب یہ انتخابات چوری نہیں ہونے چاہیے، آپ انتخابات کا فری اینڈ فیئر جو ہے وہ گنتی کریں اور ان کے حوالے کریں۔ اب جاوید لطیف صاحب کا آ گیا، جیو کا میں نے سنا دیا، اب اس سے آگے بھی ایک چیز ہے جی، اس کے بعد جاتے ہیں علی محمد خان صاحب۔ علی محمد خان صاحب ملتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ہوتے ہیں سردار لطیف کھوسہ اور عامر ڈوگر صاحب، یہ ان کے ساتھ ہیں، ملاقات ہوتی ہے، یہ پہلی ملاقات ہے علی محمد خان صاحب کی جب سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں، کیونکہ اس دوران علی محمد خان صاحب رہا ہوئے وہ جیل میں تھے اور ملاقات کی اجازت نہیں تھی۔
عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کی اجازت اب سب کچھ ہو چکی ہے اور معاملات کھل چکے ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو زیادہ دیر تک جیل میں ہم نہیں رکھ سکتے. اس لیے اب یہ ذرا غور سے سننے والی بات ہے. علی محمد خان صاحب آئے ملاقات کرنے کے بعد آ کے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ میں بڑے ہی کافی واضح طور پر اشارے موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ ابھی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. ملاقات میں سردار لطیف کوسہ اور محمد عامر ڈوگو صاحب بھی موجود تھے. ماشاءاللہ صحت اچھی تھی اور حشاش برداشت لگ رہے تھے. تقریباً آدھ گھنٹہ ملاقات رہی. اپنے لیڈر سے اتنے عرصے بعد مجھے ملا، بہت اچھا لگا. مردان کی تاریخی جیت کا سن کر بہت خوش ہوئے اور اڈیالہ میں میرے جیل کے دنوں کے احوال کا بھی ان کا پتہ تھا اور وہ خوش تھے کہ آپ نے جوان مردی سے جیل کاٹی اور پوچھا اسیری کے کتنے دن تھے. ان کو بتایا تھا 78 دن تھے. ڈوگر صاحب سے بھی ان کے جیل کے دنوں کا پوچھا. ان کی ملاقات کی جیت پر بھی وہ خوش تھے. سردار لطیف کوسہ نے خان صاحب کو کہا، یہ غور طلب بات ہے کہ سردار لطیف کوسہ نے خان صاحب کو کہا کہ ان کی لاہور کی جیتی ہوئی سیٹ خان صاحب کی امانت ہے، جس پہ خان صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ میاں والی سیٹ پر آئیں گے اور انشاءاللہ میں اپنے لیڈر کی قدر شناسی کا دل سے شکر گزار ہوں. یعنی خان صاحب نے کہا کہ میں واپس آؤں گا، سزائیں ختم ہوں گی تو میں میاں والی سیٹ پہ ہی دوبارہ الیکشن لڑوں گا اور اسی پہ ہی مقابلہ کروں گا. لاہور کی سیٹ لطیف کوسہ صاحب آپ کو مبارک ہو. اس کے بعد ایک اور بات کی، قوم کے لیڈر سے قوم کے مسائل پر گفتگو ہوئی. یہ علی محمد خان صاحب نے کہا اور اس میں ضروری بات جو ہے وہ بڑی پنچ لائن جو میں آپ کو کہوں گا. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے بہت ساری ضروری ہدایات دی جن سے متعلق بعد میں آپ کو آگاہ کروں گا. سب سے بڑی بات جو خان صاحب نے کی وہ یہ کہ اقتدار میں آ کر پی ٹی آئی اقتدار میں آ کر فتح مکہ ماڈل پہ جائے گی. فتح مکہ ماڈل کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم کوئی سیاسی انتقام نہیں لیں گے بلکہ ملک و قوم کی ترقی کی خاطر ملک و قوم کو آگے لے کر جائیں گے. خان صاحب نے نیلسن منڈیلا کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے سچ، معافی اور درگزر کی طرف جانا ہوگا. تحریک انصاف اقتدار میں آ کر انتقام نہیں، سیاسی استحکام اور ترقی کی طرف پاکستان کو لے کر جائے گی. قوم کے لیڈر کی سوچ اور بڑے دل کو سلام ہے. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد. یہ جو اب بات کی ہے اس میں انہوں نے فتح مکہ والا کہ اگر ہمیں اقتدار ملتا ہے تو ہم یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے وہ نہیں ہوگی. پولیٹیکل وکٹمائزیشن بالکل نہیں ہوگی اور سب کے ساتھ چلیں گے، لیکن ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو نیلسن منڈیلا نے بنایا تھا اس طرح کا بنائیں گے. اس میں جس کی غلطی ہے سچ سامنے آئے گا اور جب سچ سامنے آئے گا تو اس کے بعد معافی مانگی جائے گی. جس نے معافی آئے گا معافی مانگیں گے اور پھر ہم معاف کر کے آگے بڑھیں گے ایک دوسرے کو. تو یہ اس ٹویٹ نے کافی گرما دیا معاملہ اور ان کی اس ٹویٹ نے کافی صورتحال بیان کر دی، کیونکہ دونوں طرف ایک ہے جاتی عمرہ کی طرف کیا ہو رہا ہے اور ایک طرف ہے عمران خان صاحب اور دوسرا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور عالمی برادری کیا دیکھ رہی ہے. عالمی برادری یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ یہ مینڈیٹ، چوری شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے. عمران خان صاحب کو ملا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہے، ان کو اقتدار سونپا جائے جو کہ اصول ہے. ادروائز تحقیقات کروائی جائیں، تحقیقات کر کے پتہ چلیں کہ یہ سٹولن کیوں ہوئی، یا چوری شدہ، یہ ڈاکہ کیوں پڑا الیکشن پہ، اس کا ذمہ دار کون ہے. اگر تحقیقات ہوتی ہیں تو پتہ چل جائے گا کون ذمہ دار ہے. یہ تو بڑا واضح ہے. اور دوسرا آسان طریقہ ہے کہ آپ تھرو پراپر چینل الیکشن کمیشن کے تھرو، جوڈیشری کے تھرو یہ سیٹیں واپس کروائیں اور واپس سیٹیں کروا کے آپ کو بھی فیس سیونگ ہے اور عمران خان صاحب کو ان کا حق مل جائے گا. آپ کو فیس سیونگ مل جائے گی کہ جی جوڈیشری نے RO نے کی ہے دھاندلی اور جوڈیشری نے اس کا نشاندہی کی، الیکشن کمیشن نے کی اور وہ واپس مل گئی. تو یہ ہے، لیکن اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے اور اس کے لیے بہت چاہیے، ہمت چاہیے، کیونکہ جب تک ہمت نہیں ہوتی اس وقت تک یہ کام ہو نہیں سکتا. یہ جو چیزیں آئی ہیں اس کے بعد ہوا یہ کہ اب علی محمد خان صاحب کو بلایا گیا جیو کے پروگرام میں اور وہاں پہ پھر انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا. انہوں نے کہا جی ایک بات تو کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہ ہی نون لیگ سے اتحاد کریں گے نہ پیپلز پارٹی سے کریں گے. اس میں نہ ہی پارٹی حق میں ہے نہ عمران خان صاحب حق میں ہے اور اقتدار کی خاطر ہم اپنا نظریہ تو نہیں قربان کر سکتے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہماری سیٹیں ہیں 160 سے زیادہ اور مینڈیٹ ہمیں ملتا ہے تو حکومت ہم بنا سکتے ہیں، فوری طور پہ بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ مینڈیٹ ہمارا ہے، سنگل میجورٹی پارٹی ہے.
لیکن پاکستان تحریک انصاف سنگل میجورٹی پارٹی کے ساتھ ساتھ باقی جماعتوں کو ساتھ رکھے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے چھوٹی جماعتوں کو، صرف 3 جماعتوں کو ساتھ نہیں اس نے رکھا، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ. ان تینوں کو نہیں رکھنا کیونکہ ان تینوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، مینڈیٹ واپس آ جائے گا اور اس کے بعد یہ تو فارغ ہو جائیں گے. باقی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ وہ بالکل رکھنے کے لیے تیار ہیں، خواہ وہ اچکزئی صاحب ہیں، اچکزئی صاحب کے ساتھ رابطہ ہو چکا، شیرپاؤ کے ساتھ رابطہ ہو چکا، اور آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب سے جماعت اسلامی سے رابطہ ہو چکا اور ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. تو ان جماعتوں اور پھر بلوچستان نیشنل پارٹی BNP مینگل ہیں ان کے ساتھ، بگٹی شاہجہان بگٹی اگر ان کی کوئی سیٹ ہے تو ان سب کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں، باقی کسی کے ساتھ وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ 160 سیٹیں ہیں، یہ اگر ہمیں مل جاتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ موجودہ صورتحال میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اور عارضی طور پر اپوزیشن میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. عارضی طور کا مطلب ہے کہ جیسے ہی ہمیں مینڈیٹ واپس ملے گا، کیونکہ خواتین کی نشستیں جو ہیں وہ اس وقت بھی اس کنڈیشن میں بھی 35 اقلیتوں اور خواتین کی 35 سیٹیں جو ہیں ان کی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. تو لہٰذا بڑا ہی میچ دلچسپ مرحلے میں ہے، اور جو سوچا گیا تھا وہ ہوا نہیں، اور جو اب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی نہیں ہوگا، اور الٹیمیٹلی یہ مینڈیٹ واپس کرنا پڑے گا. اگر نہیں تو پھر معاملات کسی اور طرف بھی جا سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ وہ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ احتجاج کرنے والے اور اپنا حق مانگنے والے اور بھی بہت ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.